गुमराह एपिसोड 283। दिन के 2 बजे मैंने लिज़ी के दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके उससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरी तरफ से कहा गया, आप अपना फ़ोन नंबर लिखवा दें, वो शाम को 5 बजे यहाँ आएंगी तो आपको खुद फ़ोन कर लेंगी। इस वक्त उनसे रब्ता कायम होना नामुमकिन है। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखवा कर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और कमरे में जाकर बिस्तर में घुस गया। शाम के ठीक 5 बजे थे जब गुलजमान ने मुझे बेदार करके ये इत्तला दी कि लिज़ी का फ़ोन आया है। मैंने उसके साथ जाकर टेलीफोन रिसीव किया। लिज़ी ने मेरी आवाज़ सुनकर पूछा, हाँ जनाब अली, फरमाइए, कैसे याद किया था आपने मुझे? लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि आपने माजी के सिलसिले में कुछ किया? हाँ, तुम उनकी फिक्र मत करो, वो लोग बेशक मेरे मकान को आग लगा दें, लेकिन माजी तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब ये मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आपने क्या किया उनके लिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है ठीक ही किया होगा। अब बताएं क्या बात है? तुमने बताया था कि तुम तंजीम के कई बड़ों के नाम और पते जानती हो, तो आज मैंने इसीलिए फ़ोन किया था तुम्हें। तुम उन लोगों के नाम और पते लिखवा दो मुझे। आज रात किसी वक्त मैं उनमें से कुछ को कम करने की कोशिश करूंगा। हाँ, ख्याल तो अच्छा है आपका, मगर आज ये ख्याल कैसे आ गया आपको? क्या कोई और अहम वाक़या हुआ है जिसकी मुझे खबर नहीं हो सकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हम लोग आज कुछ तफरीह की गर्ज से बाहर निकल रहे हैं। आज़िक तो कुछ दिनों के लिए बिल में घुस कर बैठा है। उस तक पहुँचने के लिए तो मुझे उसके गिर्द से पहरा उठने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लिहाजा मैंने सोचा जब बाहर जाना ही है तो क्यों ना कुछ बटेरों का शिकार कर लिया जाए। इसके बगैर तो तफरीह अधूरी रहेगी ना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा जनाब अली, उसने कहा और फिर मुझे 3 नाम और पते लिखवा कर बोली। इनमें से 2 सरकारी महकमों के आला ओहदेदार हैं और एक जिसे लोग हाजी कहते हैं, पुराना गोली मार में मंशियात का बहुत बड़ा अड्डा चला रहा है। ये जो मैंने पता लिखवाया आपको, ये उस अड्डे का ही है। ये शख्स बिस्मिल्लाह होटल के पीछे एक गली में रहता है जहाँ बंगाली रहते हैं। उसी गली में इसका एक अड्डा और भी है। उस अड्डे पर मंशियात फरोशी के अलावा VCR पर फिल्में भी दिखाई जाती हैं। एक बड़े अहाते में जहाँ बहुत सी छोटी छोटी कोठरियों में मेहनतकश बंगाली रहते हैं। एक कदरे वसी हॉल नुमा कमरा है। उस कमरे में दिन रात VCR चलता रहता है। दीवारों पर अंदर और बाहर पूरे हफ्ते के प्रोग्राम लिखे होते हैं और खुलेआम आवाजें लगा लगा कर टिकट फरोख्त किए जाते हैं। यह हाजी आपको वहीं मिल सकेगा। कमाल है, ये खुलेआम काम हो रहा है और कोई इनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। जब किसी को पुलिस का ताउन हासिल हो जाए तो किसकी मजाल है उनसे कुछ कहने की जुर्रत भी कर सके। हाँ, ये भी ठीक ही कहती हो तुम। उनकी मर्जी और इजाजत के बगैर तो कोई 7 पर्दों में भी छुपकर जुर्म नहीं कर सकता। एक मामूली सा लोटा भी चोरी करके बच नहीं सकता उनकी दस्तरस से। खुलेआम अड्डे चलाना तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मैं भी यही कह रही थी आपसे। आप तो जानते ही हैं सब कुछ, फिर भी यूं हैरत का इजहार कर रहे थे। जानता कौन नहीं है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि कानून के बखिए उधेड़ने का काम कौन करता है। ये बात खुद कानून बनाने वाले भी जानते हैं और वो जानबूझकर कानून में इसकी गुंजाइश रखते हैं, चूंकि वो भी बहरहाल इसी माशरे के फर्द होते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो किसी दिन खुद उनकी गर्दन भी फंस सकती है। खैर छोड़ो इस बहस को, लानत भेजे उस पर। खामखा जी उड़ता है इस पर। मेरा ख्याल है आज आप उस हाजी को ही निशाना बनाए अपना। ऐसे खौफनाक लोग अपने ऐश और आराम हासिल करने की खातिर अपने मुल्क की नई नस्ल को बर्बाद करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है लिज़ी, हम आज रात उस अड्डे की ईंट से ईंट बजा देंगे और उस हाजी और उसके गुर्गों को ऐसे खौफनाक अजाब से गुजारेंगे कि देखने वाले कान पकड़ेंगे और इबरत हासिल करेंगे उनसे। मैं भी यही चाहती हूँ जनाब अली। कुदरत ने आपको अपने अमाल नामे को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया है, तो आप इससे पूरा पूरा फायदा उठाएं। खुदा आपकी हिफाजत करे और आपकी मदद करे इस मामले में। मैंने लिज़ी को खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद किया और गुलजमान से पूछा, वो फिरोज़ कहाँ है भाई? वो अनवर कमाल और खान साहब के साथ शराफत साहब की तरफ गए हैं, वहाँ कोई गड़बड़ हो गई थी शायद। गुलजमान बोला। मैंने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब, कैसी गड़बड़? उन्हें कैसे पता चला वहाँ किसी गड़बड़ का? ये तो मुझे मालूम नहीं कैसी गड़बड़ हुई है। कोई 1.5 घंटा हुआ फ़ोन आया था शराफत साहब का, वो दोनों फ़ोन सुनते ही चले गए थे। तुम क्यों नहीं गए उन लोगों के साथ? और अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्होंने मुझे साथ क्यों नहीं लिया? वो कह रहे थे कोई ज़्यादा संगीन मामला नहीं है, अगर ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पहुँचने के बाद तो वो फ़ोन कर देंगे यहाँ, उसके बाद मैं आपको साथ लेकर आ जाऊँ उनके पास। अब तो इतना वक्त गुजर चुका है मगर उनका कोई फ़ोन नहीं आया। उनका फ़ोन ना आने से तुमने ये समझ लिया कि हालात उनके काबू में हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए मैंने आपके आराम में दखल होना भी मुनासिब नहीं समझा था। ये भी तो हो सकता है गुलजमान कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हों और उन्हें फ़ोन करने का मौका ही ना मिला हो। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं उनकी तरफ से। वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हमें फ़ोन ज़रूर करते। मैंने झंझला कर कहा, बेकार की बातें मत करो। इस घड़ी तुमने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हम लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में ऐसी गफलत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है गुलजमान। अरे जिलानी भाई, मेरी बात का यकीन करें आप, गुस्सा ना हो। आप जो समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके चेहरे पर फैला हुआ इत्मीनान सबूत था इस बात का कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। तरह तरह के खदशे मेरे दिल में उभर रहे थे। यहाँ गाड़ी है कोई?
ہاں ہاں کیوں نہیں, کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں چلو گاڑی نکالو جلدی سے, میں بھی شرافت علی کی طرف جاؤں گا, پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہاں خیریت نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے ہیں تو چلیں, میں روکوں گا نہیں آپ کو, ویسے میں سمجھتا ہوں ایسا ہے نہیں کچھ. خدا کرے تمہاری بات ٹھیک ہو گلزمان, پھر بھی ہمیں وہاں جانا ضرور چاہیے. تم جا کر گاڑی نکالو, میں آبی کے پاس سے ہو کر آتا ہوں. جی اچھا, جیسے آپ کی مرضی. اس نے دروازے کی طرف مڑ کر قدم اٹھاتے ہوئے کہا. میں آبی کے پاس جا پہنچا. وہ کمرے کے باہری ورانڈے میں بیٹھا چائے کی ہلکی ہلکی چسکیوں کے ساتھ فردوسی بیگم سے باتیں کر رہا تھا. مجھے دیکھ کر بولا, لو بھی جنتی بیگم, یہ تمہارا مستقبل بھی آ گیا ہے, اسے بھی بنا کر پلاؤ چائے. بھائی جیلانی, ذرا چائے تو پی کر دیکھ, لگتا ہے آج اس جنتی بیگم نے اپنی محبت کی ساری شیرنی اس میں گھول دی ہے. نہیں یار, چائے تم لوگ پیو, مجھے بالکل خواہش نہیں ہے اس وقت چائے کی. میں تو تجھے یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں گلزمان کے ساتھ باہر جا رہا ہوں, تو ادھر دوسری طرف جا کر بیٹھ جا, شاید لزی کا فون آیا تو اس سے بات کر لینا. اس نے چونک کر مجھے دیکھا. او یہ تیری شکل پر زردی کیوں اتر آئی ہے, خیریت تو ہے نا, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ کچھ پتہ نہیں یار, میں تو سو رہا تھا, ابھی لزی کا فون آیا تو اٹھایا اس گلزمان نے مجھے. اسی سے پتہ چلا کہ فیروز خان اور انور کمال کو شرافت علی نے فون کر کے بلایا تھا, اس کے مکان پر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. فکر کی بات ہے کہ ان لوگوں کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا یہاں سے گئے ہوئے, اب تک نہ ہی ان میں سے کوئی واپس آیا ہے اور نہ ہی کوئی خبر ملی ہے ان کی. میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں اب. آبی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. یہ کیا کہہ رہا ہے یار تو, اگر ایسا ہے تو چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں, پتہ تو کرنا چاہیے ہمیں ان کا. نہیں یار تو ادھر ہی بیٹھ, یہاں بھی ایک آدمی کا موجود ہونا ضروری ہے, اور فردوسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے یہاں. ٹھیک ہے یار, اس گلزمان سے کہہ دے وہ رہ جائے گا یہاں, میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گا. آبی نے ضد کرتے ہوئے کہا. فردوسی بیگم آبی کو ضد کرتے دیکھ کر بولی, میری پرواہ نہ کریں آپ جیلانی صاحب, میں تمام دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں گی, یوں بھی یہاں آتا جاتا کون ہے. ایسا نہ کہو فردوسی بیگم, تم ابھی پوری طرح جان نہیں سکی ہو انہیں جن سے ہمارا اس مرتبہ واسطہ پڑا ہے. بڑے ہی دست دراز لوگ ہیں وہ, اور بینائی ان کی ایسی ہے کہ زمین کے پردوں میں چھپی ہوئی شے تک دیکھ لیتے ہیں بآسانی. یوں متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں آپ مجھے ان لوگوں سے, ایسے ہی روشن ضمیر ہوتے تو اب تک آ چکے ہوتے یہاں کب کے, اور ہم لوگ یہاں پناہ گزیر بن کر یہ دن نہیں گزار سکتے تھے. میں نہیں مان سکتی آپ کی اس بات کو. وہ مضبوط لہجے میں بولی. خیر یہ تمہاری مرضی ہے, تم مانو یا نہ مانو, لیکن میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا. ایک آدمی یہاں ضرور رہے گا تمہارے پاس, چاہے وہ آبی ہو یا گلزمان, اور دیکھو ہمارے جانے کے بعد تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے اٹھتے ہوئے آبی سے کہا. ٹھیک ہے جناب اسلم آبی صاحب, آئیے اٹھیے, ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم دونوں باہر آئے تو گلزمان کار اسٹارٹ کر کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا. میرے ساتھ آبی کو دیکھ کر وہ جلدی سے کار سے باہر آیا اور مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کر آبی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا. ارے آبی صاحب, خدا کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے. آبی اسے مسافر کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر پورے جوش سے اپنے بازوؤں میں اس کو بھر کر بولا. او یار گلزمان, کیسا ہے تو پیارے, تیرے بارے میں تو سن کر ہی میں گرویدہ ہو چکا ہوں, تیرا پرستار بن گیا ہوں میں تیرا. گلزمان عاجزی سے بولا. کیوں شرمندہ کرتے ہیں آبی صاحب آپ مجھے, میں کوئی بڑا نامی گرامی آدمی تو نہیں ہوں. نہیں یار ایسا نہ کہ, تو نے تو بڑے بڑے نامیوں کا رنگ پھیکا کر دیا ہے. ان کا سورج غروب ہوتا دکھائی دینے لگا ہے مجھے, جن کے نام کا شہرہ تھا 400, اب تو وہ بھی تیرے گن گا رہے ہیں میرے یار. آبی نے شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا. میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا, وہ مجھے چھیڑنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا. میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا. بس اب معافی دے دے اس غریب کو, کمبلی ہو کر رہے گا تو اس سے چھوڑ اسے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جا, برباد کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. وہ گلزمان کو چھوڑ کر الگ ہوتے ہوئے بولا. یہ ظالم سماج تو ہمیں 2 گھڑی کے لیے ملتے بھی نہیں دیکھ سکتا یار. وہ اس سے الگ ہو کر کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جا گھسا. میں نے گلزمان سے کہا. تم یہیں رک جاؤ بھائی, یہ آبی ضد کرا میرے ساتھ جانے کی, یہاں بھی کسی نہ کسی کو موجود رہنا چاہیے, ہم سب چلے گا تو یہاں کون رہے گا. ٹھیک ہے جناب, آپ آبی صاحب کو لے جائیں اپنے ساتھ, ویسے بھی یہ کئی روز سے گھر سے باہر نہیں نکل سکے ہیں. میں نے کار میں گھس کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی باہر لے آیا. کار تیزی سے شفاف روڈ پر دوڑتے ہوئے شرافت علی کے گھر کا فاصلہ بتدریج سمیٹتی جا رہی تھی. میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سے کہ شرافت علی اور فیروز وغیرہ بخیریت ہوں, ان پر کوئی افتاد نہ آن پڑی ہو. آبی کو شاید میری یہ خاموشی اچھی نہ لگی. وہ مجھے مخاطب کر کے بولا. جیلانی, وہ انور کمال بتا رہا تھا کہ آسیہ یہیں کراچی میں موجود ہے, تو نے اسے طارق روڈ پر ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا. ہاں یار دیکھا تو تھا میں نے, لیکن اس تک پہنچ نہ سکا میں, میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمیوں کے سمندر میں گم ہو گئی تھی. ماں جی ہر بار اسے پوچھتی ہیں, کل یہاں پہنچنے کے بعد تو وہ میرا جینا دوبھر کر دیں گی. میں اب تک انہیں جھوٹی تسلیاں اور دلاسے دیتا رہا ہوں, لیکن اب اس طرح زیادہ دن تک بات نہیں بن سکے گی. آسیہ کو اب تلاش کر کے لانا ہی پڑے گا. ہمیں اس کے لیے کراچی کا ایک ایک کونا کھنگال ڈالنا ہے. پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی, کس طرح مل سکے گی, میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ہمیں پتہ چل ہی چکا ہے کہ وہ کراچی میں ہے,
اسے یہاں سے ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے یار. میں نے حیرانی سے کہا, کیا کہتا ہے یار تو؟ تیرے نزدیک کراچی کو چھوٹی موٹی جگہ ہے جہاں کسی کو ڈھونڈ نکالنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیلانی کے آئزک نے تیرے دماغ سے سارا گودا نچوڑ دیا ہے. آج کل تجھے اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا. کیا مطلب ہے تیرا؟ دیکھ یار, ہمیں 1-2 دن کے لیے شکارپور چلنا ہوگا. وہاں جا کر ہم تیرے اس ڈپلیکیٹ یعنی جمیل کے ذریعے متھل گاؤں اور اس کے قرب و جوار میں کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو کراچی میں لاکھوں لاشاری کے دوستوں اور عزیزوں کو جانتا ہو. مجھے امید ہے تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم بلاخر ایسے کچھ لوگوں کے نام اور پتے ضرور حاصل کر لیں گے اور واپس آ کر آسیہ کو سراغ لگانا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم آنکھ بند کر کے آسیہ تک پہنچ جائیں گے. اب آئی کچھ سمجھ میں؟ سچی بات تو یہ ہے یار آبی, میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا. لاکھوں لاشاری کے عزیزوں اور دوستوں کے پتے حاصل کرنے سے آسیہ تک پہنچنے میں کس طرح آسانی ہو جائے گی ہمیں؟ ہم آنکھ بند کر کے اس تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ ذرا سمجھاؤ تو مجھے. ارے بھئی یہ کیا ہو گیا تجھے؟ لگتا ہے تیری عقل تو بالکل گھاس چڑھنے چلی گئی ان دنوں. اتنی سی بات تجھے سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا تجھے نہیں پتا آسیہ صرف اپنے بچے کے لیے دیوانی ہوئی پھر رہی ہے؟ اپنے بچے کے سوا اسے اور کسی بات کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی پرواہ ہے. اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے وہ متھل گاؤں گئی تھی. اسی کی خاطر اس نے لاکھوں کو قتل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا. یہ بات تو ہمیں معلوم ہو چکی تھی لاکھوں کی حویلی میں ہی کہ اس نے بچے کو کراچی میں اپنے کسی عزیز یا دوست کے پاس رکھا ہوا ہے. آسیہ نے وہاں رہ کر یہ پتہ کر لیا ہوگا کہ بچہ کراچی میں کس کے پاس اور کس جگہ ہے. یہ پتہ لگانے کے بعد ہی وہ کراچی آئی ہوگی. اب یہی پتہ کرنا ہے ہمیں بھی وہاں جا کر کہ آسیہ کا بچہ یہاں کس کے پاس ہے. یہ سمجھ لو جہاں اس کا بچہ ہے وہیں آسیہ بھی مل جائے گی ہمیں, کہیں بچے کے پاس یا اس کے قرب و جوار میں. ایک بار اس جگہ تک پہنچ جانے کے بعد آسیہ کو ڈھونڈ نکالنا مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے. ہاں بات تو نے ٹھیک کہی ہے یار ابھی, مجھے تو اس کا دھیان ہی نہیں تھا اب تک. وہاں تو وہ بھی موجود ہے یار, اپنا وہ یار بچل. وہ ہماری مدد کرنے سے کبھی انکار نہیں کرے گا. البتہ خدشہ ہے. پچھلی بار جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے وہاں کے تھانے دار کو اپنی جان کا دشمن بنا لیا تھا. اس سے اگر کہیں سامنا ہو گیا ہمارا تو پھر ہمارا وہاں ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا, اور اگر ہم ہاتھ لگ گئے اس کے تو پھر دوبارہ آسمان نہیں دیکھ سکیں گے. ہاں یہ تو ذرا فکر والی بات ہے, لیکن مجھے امید ہے وہ لوگ ہماری طرف سے نا امید ہو کر ہمیں بھول چکے ہوں گے اب تک, اور پھر یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا. اگر آسیہ کو ڈھونڈ نکالنا ہے تو پھر یہ رسک ضرور لینا ہوگا. ٹھیک ہے یار, وہ آئزک تو ہم سے ڈر کر اپنے گرد حصار کھینچ کر بیٹھ گیا ہے. ابھی چند دنوں تک ہمارا اس تک پہنچنا ممکن نہیں رہا, لہٰذا اس دوران ہم کام نمٹاتے ہیں شکارپور چل کر. کل ماجی کے آنے کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے ادھر. میں نے کہا. اس دوران ہم شرافت علی کے مکان کے قریب پہنچ چکے تھے. میں نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور گہری نظروں سے مکان کا اور اس کے آس پاس کی جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے رکے بغیر آگے نکلتا چلا گیا. وہاں مجھے کسی گڑبڑ کے آثار نظر نہیں آئے تھے. ہر سو مکمل خاموشی تھی. پاس پڑوس کے مکانوں کے کئی دربان گیٹ کے باہر کھڑے یا بیٹھے جس طرح مطمئن اور بے فکر دکھائی دے رہے تھے, اسے دیکھ کر تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں کسی طرح کی کوئی بدامنی بھی ہوئی ہوگی کبھی. میں نے ایک مکان کے سامنے کھڑے ہوئے دربان کے قریب گاڑی روک کر اس سے پوچھا, کیوں بھائی, یہاں کوئی شرافت علی صاحب بھی رہتے ہیں؟ اس نے شرافت علی کے مکان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا, وہ جناب, آپ نے اس کا مکان پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ تو ادھر ہے, مگر آپ کو اس مکان میں چوکیدار کے سوا کوئی نہیں ملے گا. کیوں, کیا شرافت علی صاحب اپنے بال بچوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ بس صاحب کیا بتائیں ہم آپ کو, لگتا ہے کسی نے ڈاکوؤں کو اس کا گھر دکھا دیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے رات کے وقت بھی ڈاکو آئے تھے اس گھر میں. اس روز کچھ دیدار قسم کے مہمان آئے ہوئے تھے شرافت علی کے گھر. ان لوگوں نے ڈاکوؤں کو مار کر بھگا دیا تھا. کئی ڈاکو بھی مار دیے تھے انہوں نے. آج شاید وہ اس دن کا بدلہ لینے کے واسطے آئے تھے. اس ٹائم شرافت علی سیٹ اکیلا تھا گھر میں اور اس کا ایک چوکیدار تھا بس. مگر سیٹ نے خوب مقابلہ کیا ڈاکوؤں کا. اس ٹائم 3 آدمی ادھر سے گزرے کار میں. انہوں نے دیکھا بہت سے ڈاکو سیٹ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنا دن گولیاں چل رہی ہیں, تو صاحب وہ تینوں بھی اسٹینڈر نے اپنی کار سے نکال کر ڈاکوؤں پر چڑھ دوڑے. کئی ڈاکو زخمی ہو گئے اور پھر بھاگنا پڑا جی انہیں. اچھا, اتنا کچھ ہو چکا ہے یہاں, پھر تو بڑا ہنگامہ رہا ہوگا یار. لیکن اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو کبھی. ماحول میں ذرا بھی کشیدگی کے آثار نظر نہیں آتے. یہ سب کچھ کس وقت ہوا تھا؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا. ہنگامہ تو جی کوئی 1 گھنٹے تک ہوتا رہا تھا, پھر پولیس آ گئی تھی. ابھی کوئی آدھے گھنٹے پہلے ہی گئی ہے وہ. میں نے پیچھے مڑ کر آبی کو دیکھا. وہ بولا, اس کا مطلب ہے اب یہاں کوئی نہیں مل سکے گا. شرافت علی بھی نہیں ہوگا شاید. ہاں جی, وہ بھی پولیس کے جاتے ہی چلے گئے تھے, پھر میں نے تو ان کو واپس آتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے بھائی, شکریہ بہت تمہارا, تم نے بڑی مدد کی ہماری, ورنہ شاید ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا. میں نے کار آگے بڑھاتے ہوئے آبی سے کہا, اب تو ہمیں واپس ہی چلنا چاہیے. کیوں پیرزادہ صاحب, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں ہاشم خان صاحب, بالکل صحیح سوچا آپ نے. چلیں اب واپس چلیں, مگر یہ بہت برا ہوا ہے. میں نے گاڑی واپسی کے لیے موڑ لی, مگر فیروز کے گھر کی طرف جانے کے بجائے میں نے اسے پرانا گولی مار کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا. اب یہ کدھر کا ارادہ کر لیا تو نے؟ کیا کوئی اور کام یاد آ گیا تجھے؟ ہاں, وہ لیزی نے ایک پتہ بتایا تھا مجھے آج ہی.
میں نے سوچا جب گھر سے نکلے ہیں تو اس کی بھی تصدیق کرتے چلیں، کیونکہ اگر لزی کی اطلاع درست ہے تو ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہی پڑے گا کسی روز، چنانچہ اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو اچھا ہی ہے۔ اچھا، کوئی اہم جگہ ہے وہ؟ کیا ارزق وغیرہ کے استعمال میں رہتی ہے وہ جگہ بھی؟ ان کے استعمال میں براہ راست تو نہیں رہتی، لیکن وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اور ہمارے ملک و قوم کے مفاد کے خلاف اور یہودیوں اور اسرائیلیوں کے مفاد میں ہے۔ وہاں کے کرتا دھرتا وہی کچھ کر رہے ہیں جو اسرائیلی کر رہے ہیں یہاں، اس اعتبار سے وہ بھی اسرائیل کے ایجنٹ ہی ہیں اور ممکن ہے آئزک ہی سے تعلق ہو ان کا بھی، ورنہ لزی اس کا پتہ کیوں بتاتی؟ تو پھر چل ادھر یار، دیکھنا تو چاہیے ہمیں بھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں محض تھوڑے سے مالی مفاد کی خاطر اسرائیل کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ آبی نے دکھی لہجے میں کہا۔ بسم اللہ ہوٹل سے تھوڑا پہلے ہی میں نے اپنی کار ایک طرف لگا کر کھڑی کر دی اور انجن بند کر کے نیچے اترتے ہوئے آبی سے بولا، آجا بھی تو بھی باہر، کار یہیں چھوڑ کر آگے پیدل چلیں گے، بسم اللہ ہوٹل کے پیچھے گلی میں جانا ہے ہمیں۔ آبی کار سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، یہ بسم اللہ ہوٹل ہے کس جگہ؟ کیا تو پہلے آ چکا یہاں؟ آیا تو نہیں ہوں پہلے کبھی، مگر اس علاقے کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے مجھے اس کے مطابق بسم اللہ ہوٹل ادھر آس پاس ہی کہیں ہونا چاہیے۔ چلو تھوڑا آگے چل کر کسی سے پتہ کر لیں، مشہور جگہ ہے، اسے ڈھونڈنے میں زیادہ خوار نہیں ہونا پڑے گا ہمیں۔ گاڑی کے شیشے چڑھا کر اور دروازے لاک کر کے ہم آگے چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک راہگیر سے میں نے بسم اللہ ہوٹل کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے بتایا تھوڑا سا آگے جا کر جو پہلا بس اسٹاپ آئے گا وہی بسم اللہ ہوٹل کا اسٹاپ ہے۔ میں نے پوچھا، ارے تو اس بس اسٹاپ کا نام بسم اللہ ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا بسم اللہ ہوٹل سچ مچ کا ہوٹل ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کو ٹھیک بتایا تھا جی، بس اسٹاپ کے بالکل سامنے بسم اللہ ہوٹل بھی موجود ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں میں بتا دوں گا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ چلتے چلتے بولا، ہوٹل پر کسی سے ملنا ہے آپ کو یا گھر جانا ہے کسی کے؟ نہیں یار، نہ ملنا ہے کسی سے اور نہ ہی گھر جانا ہے۔ سنا ہے ادھر وی سی آر پر بڑی زبردست فلمیں لگائی جاتی ہیں، انڈین، پاکستانی اور انگریزی زبان کی ایسی فلمیں جو اگر سینسر کے لیے پیش کی جائیں تو سینسر بورڈ کبھی اجازت نہ دے انہیں چلانے کی۔ وہ ہنس کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے، شوقین مزاج لوگ ہیں آپ۔ ہاں جی، یہاں تو زبردست فلمیں چلتی ہیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں اور 45 اور 50 منٹ کی فلم دیکھنے کے لیے 25 اور 30 روپے کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ اچھا، اتنا مہنگا ٹکٹ ہے اس کا؟ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے یار۔ ہاں جی، آخر تھانے والوں کا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے نا، 5000 روپے ہر ہفتے پہنچانا ہوتے ہیں حاجی کو، پھر اس کے اپنے آدمیوں کا بھی خرچہ ہے، کوئی 15-16 آدمی رکھے اس نے، انہیں دہاڑی بھی دینا ہوتی ہے، یہ سارا خرچہ اسی سے نکلتا ہے۔ اس نے ہمیں ہوٹل پہنچا کر اس گلی کی نشاندہی بھی کر دی جہاں حاجی کا پرائیویٹ سنیما ہال قائم تھا۔ اس پتلی سی گلی میں صرف بنگالی ہی آباد تھے، البتہ ایک مکان ایسا تھا جہاں کچھ بلوچ یا مکرانی عورتیں نظر آئی تھیں۔ ذرا آگے قدرے کشادہ جگہ تھی جہاں بہت سی بائکس کھڑی تھیں، ایک دیوار کو بلیک بورڈ کی طرح سیاہ کر کے اس پر سفید چاک سے آج کا پروگرام لکھا تھا۔ وہیں 2 لڑکے ہاتھوں میں کچھ کارڈ لیے کھڑے تھے، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، چلو 25 روپیہ، شاندار پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر گلی ختم ہو جاتی تھی، این اسی جگہ جہاں گلی کا اختتام ہوتا تھا ایک لوہے کا گیٹ لگا تھا۔ گیٹ کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک اور شخص گلی کے کونے پر لگے نل کے پاس یوں بیٹھا تھا جیسے نل سے پانی لینے آیا ہو۔ گیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ہمارے قریب پہنچتے آہستہ سے کہا، جلدی کرو جوان، پروگرام چالو ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے اشارے پر گیٹ میں جھانکا، اندر بہت سی کوٹریاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک پتلی سی گلی کے دونوں طرف گلی کے سرے پر بہت سارے لوگ قطار میں باندھے کھڑے تھے اور 2 آدمی لکڑی کی ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ بینچ پر بیٹھے ہوئے افراد ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں اور قطار باندھے کھڑے ہوئے لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ اندر چلنے والی فلم ختم ہو اور تماشائی باہر آئیں تو وہ اندر جا کر بیٹھیں۔ میں نے اس دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا جس کے سامنے یہ قطار لگی تھی۔ اندر دری کے فرش پر بہت سے لوگ بیٹھے نظر آئے جو ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اندر سے فلم چلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک لمبی سی بینچ پر 6-7 تنومند سے افراد براجمان تھے۔ ان کی شکلوں سے ظاہر تھا کہ وہ سب کے سب قانون کے محافظ ہیں۔ حالانکہ ان کے جسموں پر سرکاری لباس نہیں تھے، لیکن انہیں دیکھ کر پہچان لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہاں بھی دیواریں بلیک بورڈ بنی ہوئی تھیں اور چاروں طرف ہفتے بھر کے سارے پروگراموں کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔